अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामने नाज़रीन, आज की इस क्लिप में अल्लाह की रहमत और शफ़ाअत रसूल और आले रसूल के बारे में मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहूँगी। और अपने इस क्लिप का आगाज़ में मौला अली के कौल से करूँगी कि मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत पर इतना ज़्यादा तकिया ना करो कि गुनाहों की तरफ माइल हो जाओ और खुदा का खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाए। तो आमतौर पे होता यही है कि हमारे शिया सुन्नी ख़तीब व ज़ाकिरीन जो हैं वो आमतौर पे करते तो यही हैं कि अल्लाह की रहमत को इस तरह से बयान करना कि खौफ खुदा जो है वो दिलों से निकल चुका है। और बाद लोग तो खैर इस इंतहा के साथ अल्लाह की रहमत का तस्वुर पेश करते हैं कि उनके ख़्याल में अल्लाह की रहमत क्योंकि अल्लाह के गज़ब पर हावी है, लिहाजा वो यज़ीद जैसे ज़ालिम को भी अल्लाह ताला जो है माज़अल्लाह बाद लोग ये कहते हैं कि यज़ीद जैसे ज़ालिम को भी माफ़ कर देगा। तो एक तो इस तरह के लोगों से तो बहरहाल भलाई की कोई तवक्को की ही नहीं जा सकती, इसलिए कि ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों के दिल में ना खौफ खुदा होगा और ना अमल की इस्लाह की कोई ख्वाहिश होगी और ना वो गुनाहों से बचने की कोई कोशिश करेंगे। बड़े से बड़ा गुनाह करके भी उन्हें ये इत्मीनान होगा कि जी जब यज़ीद जैसे ज़ालिम को अल्लाह बख्श सकता है तो मेरे गुनाहों को तो बख्श ही देगा, 2-4 कत्ल तो मैं भी अगर कर लूँ तो मैं भी बख्शा ही जाऊँगा। तो वो इस तरह के लोगों से तो बहरहाल भलाई की कोई तवक्को की नहीं जा सकती। बहरहाल तमाम 100% मुसलमानों का तो ये अक़ीदा नहीं है। कुछ इंतहा पसंद किस्म के ख़यालात रखने वाले लोग अल्लाह की रहमत को इस हद तक बयान कर देते हैं। तो बाकी मुसलमान और ख़ास तौर पे हमारे शिया जो हैं वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते कि यज़ीद जैसे ज़ालिम को भी अल्लाह बख्श सकता है। सबसे पहले तो ये लोग जो भी इस तरह के ख़तीब व ज़ाकिरीन हैं जो अल्लाह की रहमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, अगर ये अक़ीदा नहीं भी रखते कि यज़ीद जैसे ज़ालिम को अल्लाह बख्श देगा, तब भी अल्लाह की रहमत को इतना ज़्यादा बयान करना कि बड़े से बड़े गुनाहगारों को खुशखबरी सुनाना कि जी अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है और वो बख्श ही देगा। तो इस तरह के लोगों से मेरा ये सवाल है कि अगर अल्लाह की रहमत को आप बयान कर रहे हैं, सब पहला सवाल तो ये है, तो सिर्फ़ गुनाहगारों के लिए ही आप क्यों बयान करते हैं? क्यों खुशखबरियाँ सिर्फ़ गुनाहगारों को आप खुशखबरियाँ क्यों सुना रहे होते हैं अल्लाह की रहमत की कि अल्लाह बख्श देगा, बड़े से बड़े गुनाह को बख्श देगा? आप मज़लूमों के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मज़लूमों की दादरसी कौन करेगा? अगर हर किस्म के गुनाहगार को और ज़ालिम को अगर अल्लाह बख्श देगा, तो फिर मज़लूमों की दादरसी कौन करेगा? और रोज़े इंसाफ़ का जो ज़िक्र है कुरान में बहुत ज़्यादा कि जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो जहन्नुम में जाएगा और जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे वो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ने दोज़ख को क्यों ख़ल्क़ किया? अगर अल्लाह इतना रहमान और रहीम है कि वो बड़े-बड़े गुनहगारों को माफ़ कर देगा, तो फिर जहन्नुम का ज़िक्र क्यों है? रोज़े इंसाफ़ का ज़िक्र क्यों है कुरान में? आप उन आयतों को क्यों बयान नहीं करते कि जिसमें रोज़े इंसाफ़ का ज़िक्र है? दूसरा सवाल ये है कि आप अल्लाह की सिर्फ़ एक ही सिफ़त को क्यों बयान करते हैं? आप अदल की सिफ़त को क्यों बयान नहीं करते? अगर आप अदल की सिफ़त को बयान करें, अल्लाह ने तो कुरान मजीद में ये भी फ़रमाया कि अल्लाह ज़ालिमों से इंतकाम लेने वाला है, मुंतक़िम होना भी अल्लाह की सिफ़त है। और अल्लाह सरीउल हिसाब है। कुरान में तो बहुत सारी आयतें मौजूद हैं, बहुत सारी सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, तो आप सिर्फ़ एक रहमत की सिफ़त ही को क्यों बयान करते हैं? आप अल्लाह के अदल की सिफ़त को क्यों बयान नहीं करते? और हमारे शिया मज़हब में तो ख़ास तौर पे अदल की सिफ़त जो है इसे अलग से एक अक़ीदे की हैसियत हासिल है, यानी बाकी अल्लाह की रहमत की सिफ़त को अलग से एक अक़ीदे की हैसियत हासिल नहीं है। हमारे मज़हब में तो अदल की सिफ़त को अलग से एक अक़ीदे की हैसियत हासिल है। तो जब अल्लाह के अदल पे हम ईमान लेकर आएँगे, इंसाफ़ पर ईमान लेकर आएँगे, कुरान पर हम ईमान लेकर आएँ जिसमें रोज़े इंसाफ़ का ज़िक्र है, अमाल के हिसाब किताब का ज़िक्र है, तो फिर अल्लाह की रहमत का ये तसव्वुर कि वो बड़े से बड़े ज़ालिम और बड़े से बड़े गुनहगार को अल्लाह बख्शता ही चला जाएगा, ये तसव्वुर जो है ये फिर समझ में नहीं आता। अल्लाह की रहमत का तसव्वुर जो है वो लोगों ने वो गलत क़ायम किया हुआ है। ठीक है, अल्लाह रहमान और रहीम है वो, लेकिन वो मुत्तक़ीन के लिए रहमान और रहीम है। वो गुनाहों से जो लोग कोशिश करते हैं बचने की, उनके लिए रहमान और रहीम है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर गलती से हो जाने वाले गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है, या तव्वाबीन के लिए अल्लाह ताला रहमान और रहीम है कि जो तौबा कर लेते हैं गुनाहों से, जो शर्मिंदा हो जाते हैं गुनाहों पर,
ان کے لیے اللہ میاں رحمان و رحیم ہے، لیکن کانسٹینٹلی گناہوں کو انجام دینے والے لوگ جو ہیں ان پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ یزید جیسے ظالموں کو اللہ بخش دے گا، یہ عقیدہ سارے مسلمانوں کا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہم اہل تشیع کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اطمینان قلب کی ایک کیفیت جو ہے، مسلمان چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، اطمینان قلب کی ایک کیفیت جو ہے سب کے اوپر ہی طاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ شفاعت رسول اور آل رسول کے تصورات جو ہیں، یہ کانسیپٹ اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم رسول کے نام لیوا ہیں یا ہم ان کے فالوور ہیں، اس لیے ہم بخشے جائیں گے، اور اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ ہم مولا علی کے فالوور ہیں، اس لیے ہم بخشے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مولا علی اور رسول کی سنت اصل میں ایک ہی تھی، یعنی اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ ہم مولا علی کی سنت میں عمل کرنے والے ہیں، اور اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت میں عمل کرنے والے ہیں۔ اصل میں سنت تو ایک ہی ہے، اخلاق و کردار ہمارے رسول آل رسول کا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں ہے سنت میں۔ لیکن اب یہ تفرقے بازی ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو عزاداری پر یقین رکھتے ہیں وہ مولا علی کے فالوور ہیں، اور جو عزاداری پر یقین نہیں رکھتے وہ رسول کے فالوور ہیں، حالانکہ سنت ایک ہی ہے رسول و آل رسول کی۔ اینی وے، اب جو اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اہل سنت ہیں، اس لیے رسول ہمیں بخشوا دیں گے، کیونکہ اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو فالو کرنے والا۔ یعنی اب عمل کے لحاظ سے اہل سنت آپ ہیں یا نہیں ہیں، یا عمل کے لحاظ سے آپ مولا علی کے فالوور ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ خوش فہمی ذہنوں میں ہے کہ ہم کیونکہ رسول کے نام کے لیوا ہیں، اور ان کے نام کے حوالے سے، ان کی نسبت سے کے حوالے سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اور اپنا تعارف ہم اس طرح سے کراتے ہیں کہ جی ہم اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں، لہٰذا ہم بخشے جائیں گے۔ اب یہ بخشش کا تصور اتنا جو ہے راسخ ہو چکا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ عمل کی اصلاح سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹ چکی ہے۔ اب اچھا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے نماز پڑھ لی تو بس ہم نے حق ادا کر دیا، حالانکہ حقوق العباد کا بھی بہت ایک اسٹرانگ کانسیپٹ ہے۔ اگر ہمارے رسول اور مولا علی اور ہمارے امام جی ہیں صرف نماز روزہ ہی کر کے چلے گئے ہوتے، اور حقوق العباد کے بارے میں آپ نے ایک اپنی سنت قائم نہ کی ہوتی، تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید نماز روزہ کر کے ہم نے حق ادا کر دیا۔ لیکن ہمارے رسول اور آل رسول نے حقوق العباد کے سلسلے میں جتنے کانشیس ہمیں نظر آتے ہیں، ماں باپ کی خدمت ہو، یا اولاد کے حق، بیوی بچوں کے ساتھ نائس بیہیویئرز ہوں، یا پڑوسیوں کے حقوق ہوں، یا عام معاملات زندگی میں ایمانداری کا جو ایک نمونہ عمل بن کر دکھایا ہمارے رسول آل رسول نے، تو یہ اس کو بھی فالو کرنا ہمارے پر فرض ہے۔ لیکن عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں، ہم دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کے فالوور ہیں یا ہم رسول کے فالوور ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے جو ہے حقیقت میں ٹرو فالوور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم رسول کے فالوور ہیں، اور پھر عمل کی اصلاح نہ کرنا، یا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مولا علی کے فالوور ہیں اور پھر عمل کی اصلاح نہ کرنا، اس کا بھی قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گی کہ فرض کریں کہ آپ ایک بہت ہائی کیلیبر قسم کی پرسنالٹی کے مالک ہیں، اور آپ عمل کے لحاظ سے بہت اچھا آپ کا بیہیویئر ہے، اور آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اور بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی عزت ہے آپ کی دنیا میں، اور پھر اگر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو بہت زیادہ اللیگل قسم کی حرکتیں کر رہے ہوں، جو انتہائی گناہوں میں آلودہ ہوں، وہ انتہائی اخلاق و کردار کے لحاظ سے پست ہوں، اور پھر وہ آپ کے نسبت سے اپنا تعارف کراتے پھر ہوں کہ جی ہم تو فلاں کے فالوور ہیں، اور آپ کا نام لے لے کے وہ لوگوں سے اپنا تعارف کرا رہے ہوں کہ ہم تو جی فلاں کے فالوور ہیں، فلاں کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو کیا اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ کاش کہ یا تو یہ اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے، اور اگر عمل کی اصلاح نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ہمارے نام سے، ہماری نسبت سے، ہمارے حوالے سے لوگوں کو کے سامنے اپنا تعارف نہ کروائیں، کم سے کم ہم سے تعلق ظاہر نہ کریں، کیونکہ عمل کی اصلاح نہ کرنا اور پھر کسی اچھے انسان سے نسبت اپنی ظاہر کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ایک انسلٹ ہوتی ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ اس طرح کا کوئی شخص اگر پکڑا جائے اور پولیس کے ہاتھوں، اور پھر وہ اس کی پنشمنٹ ملنے کا وقت آیا، اور وہ آ کے آپ کے سامنے یہ کہے کہ
ہم تو آپ سے محبت کرتے تھے اور ہم تو آپ کے نام لے لے کے اپنا تعارف کراتے تھے، تو اب ہمارا حق یہ ہے کہ آپ ہماری سفارش کرائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ایسے شخص کی آپ سفارش کرنا پسند کریں گے کہ جو اس طرح سے آپ کے لیے انسلٹ کا باعث بن رہا ہو، آپ کے لیے رسوائی کا باعث بن رہا ہو؟ آپ کا دل چاہے گا اسے سخت سزا دلوائی جائے، یا آپ اس کی سفارش کرنا پسند کریں گے؟ تو یہی حال پہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا عمل آپ کا اس قابل ہے کہ آپ قیامت کے دن جا کے اگر اپنی محبت کا اظہار کریں رسول یا آل رسول سے، کوئی بھی اہل سنت کہلانے والا کوئی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ رسول کے پاس جا کے کہ میں آپ سے محبت کرنے والا تھا اور آپ میری شفاعت کرا دیے، تو کیا رسول آپ کی محبت کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یا کوئی مولا علی کا فالوور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتا، اب وہ قیامت کے دن جا کے مولا علی سے، امام حسین سے کہے کہ جی ہم تو آپ کی سے بڑی محبت کرتے تھے، اب آپ ہماری شفاعت کرا دیں؟ تو کیا اخلاق و کردار ہم میں سے کتنے لوگوں کا ہے کہ ہمارے محبت کو ہمارے رسول ایکسیپٹ کریں یا ہمارے امام ایکسیپٹ کریں، یا اعمال کے لحاظ سے، اخلاق و کردار کے لحاظ سے کتنے لوگ ہمارے درمیان ہیں ایسے کہ جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم ٹرو فالوور ہیں اور رسول و علیہ رسول کی شفاعت کے حقدار ہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ نہیں کہ میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہ رہی ہوں، اہل تشیع کے کوئی عقائد کو میں غلط ثابت کر رہی ہوں، یا اہل سنت کے عقائد کو غلط ثابت کر رہی ہوں، یا دل آزاری کرنا چاہ رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ عمل کی اصلاح کی طرف سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے، عمل کی اصلاح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں شفاعت کے حقدار ٹھہر سکیں۔ اور مولا علی کا قول یہ ہے کہ ناصح کی تلخ بیانی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وقتی طور پہ بری لگ رہی ہو، لیکن سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور ناصح کی تلخ بیانی کیونکہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ بہتر ثابت ہوگی، اس لیے اس کو آپ تلخ بیانی کو آپ مائنڈ نہ کریں، بلکہ آپ اس پر نصیحت پر غور کریں۔ تو دیکھیے دنیا تو ایگزامینیشن ہال ہے، اس دنیا میں کبھی کوئی آپ ایسا شخص نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جس کی پوری زندگی جو ہے وہ جنت نما گزری ہو، پرسکون گزری ہو، کبھی کوئی آزمائش اس پر نہ آئی ہو۔ چھوٹی بڑی آزمائشیں سب پر آتی رہتی ہیں۔ مولا علی کا قول ہے کہ لوگ سکون کو اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں، لیکن سکون اصل میں اس دنیا میں نہیں ہے، سکون تو آخرت میں ہے۔ اب اس دنیا میں جب سکون نہیں ملنا، آپ کو معلوم ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں ہے، ایک امتحان گاہ ہے، یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے، تو اس دنیا کی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وقتی طور پہ ٹھیک ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، جب انسان سوچتا ہے کہ نہیں جی عمل کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم نہیں بخشے جائیں گے، عمل کی اصلاح کے خیال سے تھوڑا سا ہوتی ہے ہیزیٹیشن، ہر شخص کو ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے دنیا میں اٹریکشن ظاہر ہے کہ ہے، دنیا ایک رنگین جگہ ہے، اور یہاں شیطان بھی سکھاتا پڑھاتا ہے، اور پھر یہ کہ دنیا کی رنگینیاں بھی اٹیک کر رہی ہوتی ہیں، تو دنیاوی مفاد انسان عمل کی اصلاح کی طرف جب آتا ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ باطل قوتیں بھی آ کے ٹکراتی ہیں اور آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں، تلخیاں زندگی میں بڑھ جاتی ہیں، لیکن دیکھیں یہ دنیا ایک ٹیمپریری جگہ ہے، لہٰذا اپنے عمل کا محاسبہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے یا ایک دوسرے پہ آبجیکشن کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود محاسبہ کرے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے ویکلی کم سے کم ویکینڈ پر بیٹھ کر جو ہے اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے استغفار کریں، اور آگے کوشش یہ کریں کہ ہم سے آئندہ وہ مسٹیکس نہ ہوں۔ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے ماں باپ کی خدمت میں، یا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں، یا کوئی تلخ کلامی کسی پڑوسی سے ہوئی ہے، یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی رشتہ دار کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ وجوہات پہ غور کریں کہ کیا وجوہات ہیں، یہ جو مسٹیکس ہم سے ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ اگر کوئی ایکسٹرا مصروفیات ہیں آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے چڑچڑا پن ہے، اور وہ چڑچڑے پن کی وجہ سے آپ مس بیہیو کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ایکسٹرا مصروفیات کو آپ کم کریں، اپنے بیہیویئر کی اصلاح کریں، اور نائس بیہیویئرس کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کانشیس رہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسی نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں جس کو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے مس بیہیویئرس کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے معصومین نے اور ہمارے رسول کے احادیث اور ہمارے معصومین کے اقوال بہت اچھے موجود ہیں کہ اگر آپ کو غرور و تکبر کی ایک کیفیت آپ پہ طاری ہو رہی ہے تو آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں،
تاکہ آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. اگر آپ میں غرور کی کیفیت طاری ہو رہی ہے تو آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں, اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں, تاکہ غرور و تکبر میں کمی واقع ہو. اور اگر آپ پر ڈپریشن طاری ہو رہا ہے یا جیلس فیلنگز ہیں, آپ کسی دوسرے کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نعمتیں ہیں, ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے, اور آپ کو جیلسی فیل ہو رہی ہو, تو پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہے. تو اس طرح سے آپ ڈپریشن کو اپنے کنٹرول کریں, کیونکہ عام طور پہ یہی 2-3 انسان کی خصلتیں ہوتی ہیں. غرور و تکبر ہے, یا حسد ہے, جیلسی ہے, یا دنیاوی مفادات کا لالچ ہے. یہ 3-4 اخلاقی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. تو ان اخلاقی برائیوں پہ قابو پانے کی کوشش کریں. ایک اپنے اندر سوچ ڈیولپ کریں, تھاٹ ڈیولپ کریں کہ دنیا ایک ٹیمپریری جگہ ہے, یہاں کی خوبیاں, یہاں کی خامیاں, یہاں کے غم, یہاں کی خوشیاں, یہ سب ٹیمپریری ہیں, اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مقصد آپ کی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں پھر معافی چاہوں گی, اور میرا مقصد یہ کلپ بنانے کا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہتی ہوں یا بہت زیادہ خوف زدہ کرنا چاہتی ہوں. اصل میں قرآن میں تو ظاہر ہے روزہ انصاف کا جب ذکر ہے تو اب یہ آپشن تو نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ ہم قرآن کی ان جو آیتیں ہمیں پسند ہیں ہم انہی پر ایمان رکھیں, اور جو آیتیں ہمیں پسند نہیں ہیں ہم ان پہ ایمان نہ رکھیں, یا اللہ کی وہ صفات کے جو ہمیں پسند ہیں ہم اسی, رحمت کی صفت پسند ہے تو ہم صرف اسی پہ یقین رکھیں, اور عدل کی صفت اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم اس پر یقین نہ رکھیں. یہ کوئی آپشن تو ہمیں نہیں دیا گیا, یہ تو ہمارے پر فرض ہے. قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں سب پہ ایمان لانا ہمارا فرض ہے, جتنے بنیادی عقائد ہیں ان پہ ایمان لانا فرض ہے, اور اللہ پر ایمان لانا ہے, تمام تر صفات کے ساتھ ایمان لانا ہے. اللہ عادل ہے, انصاف کرنے والا ہے, حسیب ہے, منتقم ہے, تمام صفات پر ایمان لے کر آنا ہے, تبھی ہم ایک اپنا لاحل عمل طے کر سکیں گے. ادروائز جو ہے اب صرف محض دعویٰ کرنا کہ ہم جی رسول کے فالوور ہیں یا مولا علی کے فالوور ہیں, اور اس ضابطہ حیات کو فالو نہ کرنا جو قرآن کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے, تو یہ بھی ایک وہ قانون زندگی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو فالو نہ کرنا, اور صرف زبان سے دعوے کرتے رہنا کہ ہم رسول کے فالوور ہیں یا ہم آل رسول کے فالوور ہیں. تو محض زبانی دعوے تو کام نہیں آ سکتے نا. تو کوشش یہ کریں کہ ٹرو فالوور بننے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت کے بھی آپ حقدار ہوں گے, اور شفاعت رسول و آل رسول کے بھی آپ حقدار ہوں گے. نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ.